अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है और आज बड़ी दिलचस्प बातें भी हैं मगर बड़ी फ़िक्र अंगेज़ भी हैं। कंसर्न है बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा पहला कंसर्न तो ये है कि एक यहाँ ही नहीं, सब कह रहे थे, हर जगह से आवाज़ आ रही थी, मैं कोई अक्ल कुल नहीं हूँ, कि तशद्दुद बढ़ेगा, गुर्बत बढ़ेगी। तो आप देखें कराची में जगह जगह डाकू मारे जा रहे हैं, चोर राजन, फिर एक डाकू को पकड़ के मार दिया। वो डाकू कहाँ होते हैं मालूम तो करे काश कोई, कि जिनके बहन भाई बीवी बच्चे माँ बाप भूखे हों, वो खुद भी हसरतों के, महरूमियों के, नाकामियों के मारे हों, बेरोज़गार हों। क्या करें? लाख कहें कराची वाले कि जी जनूबी पंजाब से आए, क्यों वो इंसान नहीं है, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो एक हुक आलम बढ़ता जा रहा है, खौफ बढ़ता जा रहा है। और फिर इस खौफ का अंदाज़ा ऐसे लगाएं कि नीलम बशीर ख़ान की साहबजादी, नामवर दानिश्वर बुशरा अंसारी की बड़ी सिस्टर, उन्होंने एक अजीब पोस्ट लगाई कि मैं बहरिया टाउन में बिलावल हाउस के, खाली बिलावल हाउस के बाहर खड़ी हूँ और सोच रही हूँ कि अशराफिया, अमीर, बड़े बड़े घर, 1500 रुपये की टिम हार्टन की कॉफ़ी लेने के लिए लाइनें, और एक तरफ भूख, नंग, गुर्बत, शरीफ शादियाँ अपना जिस्म बेच रही हैं कि अपने घर वालों के पेट भर सकें। अजीब अजीब लोग हरकतें कर रहे हैं और ये खाली इतना बड़ा घर, सिर्फ मुलाजिम रहते हैं। तो मुझे वो बलूचिस्तान से जाने वाली कौमी खिलाड़ी हॉकी की शाहिदा रज़ा याद आई कि अपने माजूर बच्चे के इलाज के लिए निकल पड़ी। उसकी उम्र देखें, उसका रुतबा मर्तबा देखें, और फिर वो कश्ती में डूब के मर गई। अब तसव्वुर में लाइए। और फिर मैं यहाँ जो लोगों के हशर देख रहा हूँ जो 20 साल में कि डिटेंशन सेंटरों में पाकिस्तानी बैठे हैं, जाते ही नहीं हैं कि कभी एमनेस्टी निकलेगी तो हम यहीं के हो जाएंगे, फिर जाएंगे अपने माँ बाप के, बहन भाइयों के सामने कि हम कुछ बन गए। मैंने वो बाप बेटे भी देखे हैं जिनके पैरों में कड़ा कि पाकिस्तान नहीं जाना है, और मुकदमे की तफ्तीश में पैरों में खड़े पड़े हुए हैं कि कहीं मूव न कर सकें। एक बग सिस्टम जो होता है, मुझे बहनें याद आ रही हैं जिनकी माँ जेल में है कि नहीं, हमने पाकिस्तान नहीं जाने देना है। एक अजीब, जितना सोचे ना। और फिर वो नगमे, तराने, अरबों रुपए के फसाने, कहानियाँ, और फिर कशीदगी, सियासी भी, समाजी भी, और माशी तो है ही है, फिर सराउंडिंग। एक अजीब हुक आलम देख रहा हूँ मैं, बहुत घबराहट हो रही है मुझे। बहरहाल गुफ्तगू करेंगे कि नैब के नए डीजी आ गए हैं, एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, क्योंकि उनके बगैर तो ये मुल्क चलता ही नहीं है, किसी को काम आता ही नहीं है। और जो उनके लोग हैं जिन्होंने पैदा किया है तो वो उससे आगे सोच भी नहीं पाते हैं। नवाज शरीफ के दौर में भी मुझे आज तक याद है, मैंने एक हेडलाइन लगाई थी कि हर तरफ फौजी तकर्रुरियाँ ही तकर्रुरियाँ। फिर खेल शुरू हो गया, वापडा में ऑलरेडी हैं, नैब में भी आ गए, नज़ीर नाम है, कहते हैं कि 7-8 साल तो हो गए उनको रिटायर हुए। उन्हें जॉब देना है ना, क्योंकि इतने जॉब्स हैं हर तरफ लगे हुए, बूढ़े घर में बैठ के क्या करेंगे, और फिर इन्हीं को काम आता है, और उनके नज़दीक भी विजन ही इन लोगों का है। तो ये जमहूरियत है, वो किसी को काम नहीं करने देंगे। फिर साथ में मैं भी आऊँगा खान साहब की तकरीर पे, उनके कौमी एजेंडे पे कि कैसे गुलेलें बनेंगी और कैसे चिड़ियाँ मरेंगी, मैं भी उस तरफ भी आता हूँ। पहले इनसे ज़रा फारिग हो लेना कि शहबाज शरीफ को सही कहता है इमरान खान ने कि चेहरी बिलासमी है, बूट पॉलिश के अलावा इंतज़ाम तो इनका सामने आ गया, आपने सब देख लिया। इसाक डार पे याद आया कि बहुत मुस्तनद ज़राए ने बताया कि आर्मी इनको भी चेंज करवाना चाहती थी, जैसे असद उमर को करवाया, हफीज़ पाशा को करवाया। तो इनसे के लिए भी कहा जा रहा है कि जनाब इनको चेंज करें, और एहसान इकबाल से कहा गया कि हुजूर आप आ जाइए। वो अव्वल तो कोई कॉमर्स का आदमी नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि कॉमर्स का आदमी नहीं है। फिर उसकी पार्टी के सीनियर को, उसकी कायद के समझी को हटाकर उसे ऑफर दी जा रही है, तो उसने कहते हैं मना कर दिया। संभल तो नहीं रहा
کل میں نے آپ سے کہا تھا نا یہ چکنا گھڑا ہے ساگدار، کس غرور و تکبر سے کل اس نے پریس کانفرنس کی تھی اور سارے الزامات خان صاحب پہ لگا دیے کہ پہلے ہی کا سب جرم تھا، جو تم نے 4.5-5 ماہ میں کیا وہ کچھ نہیں تھا۔ اور وہی روز آشرے، آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ مارچ کے اینڈ سے پہلے کوئی معاہدہ میں نہیں دیکھ رہا، آپ کے سامنے اسٹاف لیول معاہدہ تک نہیں ہوا، فائنل تو بڑی دور کی بات ہے، وہ بورڈ کب بیٹھے گا ان کا نو بڈی نوز۔ تو اور جو سب سے اہم بات ہے نا فارن پالیسی نے، یہاں روز بلومبرگ میں جو نامور ترین پرچے ہیں دنیا کے، فارن پالیسی ویل ہائیلی ریکگنائزڈ ڈپلومیٹک پرچہ ہے، ڈپلومیسی کورمک کے حوالے سے انٹرنیشنل ایشوز پر اور دیگر ایشوز بھی، مگر انٹرنیشنل کمیونٹی میں ڈپلومیسی کے حوالے سے مشہور ہے کہ دو ملکوں کے حالات کیا ہیں، ان کے تعلقات کیا ہیں۔ تو اس میں ایک بہت خوفناک دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان پر ایک آرٹیکل چھپا ہے، وہ خان صاحب کے ایجنڈے کے بعد سناؤں گا میں، اس کا کچھ سم اپ میں نے کیا، بہت ڈیٹیل تو میں نہیں بتا سکوں گا۔ تو ایک ایک کر کے میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں، پھر آپ نے مفتاح اسماعیل کی جو گفتگو ہے کل کا لیکچر بڑا امپورٹنٹ ہے، پھر اس میں نے کچھ سونے پہ سہاگا لگایا ہے کہ انہی نے جو بتایا ہے مفتاح اسماعیل نے، اس کی روشنی میں کچھ بتاؤں گا۔ میں خان صاحب کی طرف آتا ہوں کہ میں بہت ڈیٹیل وہ نہیں کر سکتا، میرا نہیں چاہتا، لوگ ناراض ہوتے ہیں، میں نے اتنا بھی بتا دیا تو بہت ہے، میں میرے خبروں پہ آتا ہوں۔ بہرحال خان صاحب نے اچانک آج خطاب کیا اور کہا کہ جناب ان سے تو معیشت میں پہلے سے کہہ رہا تھا، مجھے تو پہلے سے پتا ہے 30 سال پہلے سے کہ ان سے معیشت نہیں سنبھلے گی۔ وہ خان صاحب جنہوں نے 5 سیکرٹری خزانہ بدلے، تو 3 جو ہے تقریباً وزیر خزانہ لائے، اور ایف بی آر کے بھی میرے خیال میں 4-5 ہیڈ لے کر آئے، اس طرح سے وہ ہر اداروں میں، جو آپ سب کو پتہ ہے، وہ اس پہ کیا رونا، مگر انہیں پتہ تھا کہ یہ نہیں چلا سکتے، کیونکہ یہ لوگ بہت اچھا چلا رہے تھے کہ جب 212 روپے لیٹر ڈیزل تھا تو 146 روپے لیٹر بیچا گیا، اور جب 190 روپے لیٹر پیٹرول تھا تو 150 روپے لیٹر، مطلب 190 روپے کا ان کو پڑ رہا تھا خان صاحب کی حکومت کو فی لیٹر پیٹرول، تو یہ 150 میں بیچا، اور ڈیزل ان کو 212 میں پڑ رہا تھا تو انہوں نے 146 میں بیچا، اور 172 ارب روپے کا ایک ہی جھٹکے میں ذبح کر دیے نا، اور آئی ایم ایف کو بھگا دیا، کیونکہ اکانومی انہوں نے تو بھئی عوام کو ووٹ لینے، جہنم میں جائے آئی ایم ایف سب کچھ، اور ابھی بھی حکومت کی بات وزیر سارے یہ کہتے ہیں جانا ہم نے وہیں ہے، کس منہ سے جائیں گے؟ 2 بار بریچ کیا، پھر شوکت ترین نے کہ پہلے تو آتے ہی کہا پہلا جملہ کہ 3 سال میں آ کے پتہ نہیں مجھے کہاں سے شروع کرنا ہے، 3 سال میں انہوں نے سب کچھ تباہ کر دیا، مطلب حفیظ پاشا نے، اسد عمر نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ آئے اور پہلا بجٹ جو ہے انہوں نے اپنا بغیر کسی کنسلٹیشن کے آئی ایم ایف سے پیش کر دیا، اور اوائڈ کیا نہیں جانے سے، مگر پھر بھاگ کے جانا پڑا، ناک رگڑنی پڑی، اور آ کے پھر ایک نیا منی بجٹ دینا پڑا، تم خان صاحب سب جانتے ہیں۔ مگر بہرحال کہتے ہیں کہ جی میں ملک کے اور ریاست کے بچانے کے لیے عوام کے مفاد میں سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، بڑے غور سے سنیے گا، اور جنہوں نے مجھ پہ حملہ کیا میں ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہوں، کہ ہمیں بیٹھ کر مل کر اتفاق رائے کے ساتھ ہی اب ہم ریاست کو بچا سکتے ہیں، کہ کوئی معیشت کام نہیں کر سکتی جب تک اتفاق رائے نہ ہو، باہم سوچ ایک نہ ہو، اور ہم یکجان یک مٹھی کی طرح نہ ہو۔ یہ سب خاصا باتیں کر رہے ہیں، اور ہم آئیں گے تو اس ملک کو کیسے چلائیں گے وہ میں نے سارا لکھ کے رکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو غور سے سن لیں کہ جناب آج جو بازار کی قیمت ہے پیٹرول کی، اس میں تو ہم اپنے دوستوں سے اس پہ بات کریں گے، اپنے یہاں پر بھی کچھ تلاش کریں گے، مگر جو امپورٹ ہے وہ کم سے کم کرنے کی کوشش کریں گے، کہ جیسے ہمارے یہاں پام آئل آتا ہے، سویا بین آتا ہے، تو انہوں نے بتایا ہم نے کے پی کے میں ایک بڑا سویا بین اور پام آئل لگایا، اور کیا نام اس کے بڑے اچھے رزلٹ آئے، جنگل جہاں جہاں تھے، مگر میرے ایک دوست نے بتایا کہ وہ کھانے کے قابل بھی نہیں ہے، وہ سب کہانیاں ہیں، ایک بہت مخصوص علاقے میں ہیں، بہت تھوڑے سے ہیں۔ اچھا یہ سب ہوگا، ہو جائے گا، ایسا کرنا ہوگا، یہ ساری چیزیں وہ ذہن میں رکھیے گا۔
کہ جو پروجیکٹ ڈوب چکے ہیں، جو ادارے ختم ہو چکے ہیں، انہیں ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا اور انہیں دوبارہ سے کھڑا کرنا پڑے گا، اور اداروں کو مل کے کام کرنا پڑے گا، ہر ادارے کو مل کر کام کرنا پڑے گا، اداروں کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ بار بار ادارے ریپیٹ کر رہے تھے، کیونکہ بیک مائنڈ میں وہی ہے نا کہ آئی ایس آئی سے آپ نے کام کروانا ہے، احتساب کروانا ہے، اور قانون کی بالادستی اور وہی رول آف لا کہ اس کے بغیر کوئی ریاست نہیں چل سکتی، کوئی ملک نہیں چل سکتا، کوئی کاروبار نہیں چل سکتا، اور سب کو فالو کرنا پڑے گا۔ وہ خاں صاحب جو ان عدالتوں کو جاتے ہیں، نہ کسی فیصلے کو مانتے ہیں، اپنے خلاف آ جائے جب تک اپنے حق میں نہیں آتا وہ اسے تسلیم نہیں کرتے۔ اور میں نے کل ہی آپ کو ان کے واقعات بتائے، ان کی کرپشن کے، جس کا انہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا، لندن بھی نہیں گئے جہاں مکمل رول آف لا ہے۔ تو بہرحال پھر آگے کہتے ہیں کہ جناب کیا نام ہے، انتہا پسندی کو ایڈریس کرنا پڑے گا، اور سیاحت جو ہے ہمارا ایک بہت بڑا وہ ہے، سوئٹزرلینڈ ہم سے بہت چھوٹا ہے، اس کے پاس اتنے علاقے نہیں جتنے ہمارے یہاں ہیں، اور اب اگر ہم اس پر کام کریں تو سارا پھر انہوں نے بتایا، پھر ان کا کہ دیکھیں انڈیا نے پچھلے سال $75 بلین کی آئی ٹی کی سرمایہ کاری آئی انڈیا میں $75 ارب کی، ہمارے یہاں 2 ارب آئی، ہندوستان میں آئی ٹی میں 150 ارب کی آئی، اور ہم نے کام شروع کیا تھا، انہوں نے سارے کام بند کر دیے۔ اور پھر جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ بات ہے، پہلے میں ابھی سیاحت پہ آؤں گا، کہ یہ جو 1 کروڑ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، جن کے لیے شیخ رشید کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ تو سارے ووٹ ہمارے ہیں، وہ کتنے ووٹ پڑیں گے وہ بھی آنے والے دنوں پتہ چل جائے گا، اللہ کرے مل جائے۔ سٹیزنشپ کی 1 کروڑ میں ان کے اصل اوریجن کتنے ہیں، جو ملکوں میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کتنے پیدا ہوئے ہیں، ان کا پاکستان سے کیا لینا دینا، ایک الگ بحث ہے۔ بہرحال تو وہ ووٹ بھی خان صاحب لے دیں گے، اور وہ جو 1 کروڑ ہیں 10 ملین، اگر انہیں ماحول دیا جائے، یہاں کم لا ہو، رول اینڈ ریگولیشن ہو، قانون کی بالادستی ہو، لینڈ مافیا نہ ہو، کہ کسی ملک میں خان صاحب کے بغل کے لینڈ مافیا ہوتی ہے، قبضہ مافیا ہوتی ہے، اسی ملک میں جو خان صاحب نے جو بحریہ ٹاؤن سے اپنے قادر ٹرسٹ کے لیے زمین لی اور گوگی فرا نے لی، جو سارا موجود ہے، ریکٹ پر موجود ہے، اور اس کی پکڑی ہوئی منی لانڈرنگ جو برطانیہ نے ہمیں واپس کی، وہ خان صاحب نے اسی کی جیب میں ڈال دی۔ تو رول آف لا تو ہم سارا دیکھ چکے ہیں، پولیس اصلاحات کتنی کی خان صاحب نے، ہم وہ بھی دیکھ چکے ہیں۔ اس سپریم کورٹ کے کہنے پر نہ بلدیاتی ادارے بحال کیے، نہ بلدیاتی انتخابات کرائے، اب کہتے ہیں کہ جی ہم بلدیاتی انتخابات فوراً کرائیں گے۔ میں اس طرف بھی آتا ہوں۔ تو ان جو 5 کروڑ، جو 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی ہیں، ان میں سے اگر 5 لاکھ آ جائے تو ہمارا ڈالر کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا۔ آپ کو یاد ہے 15.5 ارب روپے کا اعلان کیا تھا سیلاب فنڈ میں، اور میرے شہر سے لوگوں نے جو گفتگو کی تھی، میں اس پہ بات نہیں کروں گا، یہاں ذاتیات کے مالشیے رہتے ہیں شہر میں بھی، ہر جگہ رہتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، کہ وہ اپنے جو ان کے مفادات ہیں اپنے قائد کے بارے میں اور اس کے بارے میں، ان کا اگر جھوٹ پکڑ کے ہاتھ میں بھی دے دو تو بندوق نکال لیتے ہیں، اتنے بڑے مالشیے ہیں۔ تو میں گفتگو نہیں کروں گا، مگر مجھے پتہ ہے کہ وہ 5 لاکھ پاکستانی کتنی دولت لے جائیں گے، یہ رول آف لا کتنی جلدی لے آئیں گے، اور ٹوٹے ہوئے ادارے ری اسٹرکچر کیسے کر لیں گے، جو تباہ شدہ جو صورتحال ہے، عدلیہ میں ریفارم لانے کو کہہ رہے ہیں، وہ کیسے لے آئیں گے۔ میں تو صرف آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیاحت کی گفتگو کر رہے ہیں نا، کہ ٹورزم بہت بڑا بزنس بن سکتا ہے، کہ بلا شبہ سوئٹزرلینڈ 80-90 ارب ڈالر کے قریب، 85 ارب ڈالر کے قریب نکالتا ہے، انڈیا میں ٹورزم بہت بڑھ گیا ہے۔ یہ کووڈ سے پہلے کی بات ہے، 2019 کی ہے یا 2018 کی، کہ ریکارڈ 65 ملین لوگ آئے تھے نیو یارک میں باہر سے، نیو یارک کو دیکھنے کے لیے۔ وہاں کوئی برف تو گرتی ہے مگر سمر میں آتے ہیں زیادہ تر، وہاں کوئی ایسے پہاڑ نہیں ہیں شہر میں، صرف بلڈنگیں ہیں، ٹائم اسکوائر ہے اور میڈیسن اسکوائر گارڈن ہے، وہ پوری سراؤنڈنگ ہے، براڈ وے تھیٹر ہے، یہی ساری چیزیں نا یادگار کہہ لیں ٹریڈ سینٹر کی، گو کہ نیا بھی بن گیا ہے، امپائر اسٹیٹ بلڈنگ ہے، ان کی پبلسٹی، ان کی چیزیں، تو صرف نیو یارک کا بتا رہا ہوں، باقی شہروں کا چھوڑ دیں۔ تو اچھا، پھر ٹورسٹ کو سب سے زیادہ کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پیس، امن، تحفظ،
کہ اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے. وہ آرام سے کھاتا پیتا گھومتا پھر رہا ہو جس ہولیے میں بھی ہو, اور یورپ, امریکہ یا فار ایسٹ سے لے کر جہاں تک ایون مڈل ایسٹ کی لڑکیاں جو جب باہر ہوتی ہیں تو ان کے ہولیے ہے. کاش آپ نے کسی نے دیکھے ہوں کہ وہ جہاز میں کیسے بیٹھتی ہیں, اور جب ان کا شہر آنے لگتا ہے, سعودیہ ریاض آنے لگتا ہے, جدہ آنے لگتا ہے, مدینہ آنے لگتا ہے, اور ابو دبئی آنے لگتا ہے, تو وہ باتھ روم میں جا کے کیا کیا کون سے کپڑے پہن کر واپس لوٹتی ہیں. کاش آپ کو دکھا سکتے. تو اب آپ اپنے یہاں دیکھیں کہ ایک تو پوری دنیا میں آپ کے ہاں انتہا پسندی پر, میں بھی فارن پالیسی کا ذکر کروں گا نا, کہ آپ کو خود کو پتہ ہے کہ ابھی پشاور اسکول میں کیا ہوا, اور روز آپ کے ہاں واقعات ہو رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں. میرے ایک دوست کا کہنا یہ ہے کہ انتہا پسندی کا ہمارے ہاں جو دہشت گرد ہیں انہیں بہت ہی تیزی سے ختم کیا جا رہا ہے. کابل میں بھی لوگ مارے ہیں, ابھی 6-7 لوگ مارے ہیں, دھماکے ہوا ہے, اور 15 سیریس انجرڈ ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ ہمارے لوگ گئے ہیں انہیں مارنے کے لیے. بلوچستان میں بھی کہتے ہیں یہ بڑا کنٹرول کر لیا ہے, پہلے کے مقابلے میں ریزسٹ نہیں کر پا رہی ہیں بلوچ لبریشن آرمی. میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا کہ وہ لبریشن آرمی دہشت گرد نہیں ہے, وہ انتہا پسند نہیں ہے. وہ اپنی زمین کے حوالے سے, اپنے وسائل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے, ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے. اگر وہاں نہیں بیٹھیں گے, بات ٹیبل پر نہیں آئیں گے, ڈیموکریٹک سسٹم آگے نہیں بڑھے گا, تو میں نہیں سمجھتا کہ معاملات کسی صورت بھی حل ہو سکتے ہیں. دہشت گردی کے حوالے سے اگر تیزی سے مار رہے ہیں, کنٹرول کر رہے ہیں جگہ جگہ, اور پیس لے کر آ رہے ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. مجھے بہت اچھا لگا سن کر. اور ٹی ٹی پی اگر صاف ہو رہی ہے, مگر آپ ذرا نوٹ کریں سیاحت کے حوالے سے, ابھی 1.5 سال پہلے کی بات ہوگی کہ مری میں دکانداروں نے کراچی, لاہور, پنڈی, اسلام آباد سے آئے ہوئے لوگوں کو, ملتان کے آئے ہوئے لوگوں کو مارا پکڑ کے. کس بنیاد پہ مارا تھا؟ ان کے ہولیوں پر مارا تھا, ان کی جین پر مارا تھا, ان کی ٹی شرٹ پہ مارا تھا, اور کھانے پینے کی سٹائل سے لے کر مختلف باتوں پہ. اور پھر بورڈ لگے کھمبوں پر, جیسے لاہور میں مریم نواز شریف اور اس کا ککڑی کا, شہباز شریف کا, سب کے لگتے ہیں نا ہر دوسرے دن کسی بہانے سے. تو وہ جگہ جگہ سوشل میڈیا پہ لگے تھے کہ جو لوگ مری میں آتے ہیں وہ ہمارے کلچر کا احترام کریں. سنا آپ نے کہ ان کا کلچر کیا ہے؟ وہ آپ لوگ جانیں, میں نہیں اس پہ گفتگو کروں گا. کہ یہ تو گورے آتے ہیں, جب سمر ہوتی ہے تو ان کی لڑکیوں کے تو نیم بس کپڑے ہی تھوڑے سے بس برا ٹائپ کی چیزیں ہی ہوتی ہیں, ٹی شرٹ ڈلی ہوئی ہوتی ہے ایٹ دا موسٹ. جگہ جگہ کوئی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا ہے, کیونکہ قانون یہاں لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے کہ اگر ہم نے انگلی ایسے کی یا زیادہ دیر کھڑے رہے اور وہ چیخنے لگی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. نہ ہونے کے برابر واقعات ہیں. جرم تو, کرمنل تو دنیا میں ہر جگہ موجود ہے. اور جیسے چاہو لباس میں پوچھ لو کہ کوئی غور بھی نہیں کرتا. تو آپ کے خیال میں جہاں انتہا پسندی ہو, جہاں پر لڑائی ہو رہی ہو کہ جناب اسلامی نظام نافذ ہونا ہے, کہ لبرل رہنا ہے, کہ نماز پڑھنی نہیں پڑھنی, یا قدم قدم پہ مدرسے کھول دیے ہوں, قدم قدم پہ ایک گلی میں 4 مسجدیں ہوں, اور انہی علاقوں میں ہوں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کوئی سیاحت ہو سکتی ہے؟ پھر دلچسپ ترین بات بتاتا ہوں آپ کو, پھر آگے بڑھتا ہوں. کوئی 20 سال پرانی جو بات ہوگی, یہ جو پی سی ہوٹل والے ہیں, میریٹ والے, صدر الدین ہاشوانی, میں نے ان کا ایک انٹرویو کیا تھا نیو یارک میں. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ہمارے یہاں ٹورزم کیوں نہیں بڑھتی؟ ہمارے یہاں اتنی خوبصورتی ہے, اس کی بہت ڈیٹیل تو مجھے بھی شاید نہیں پتہ تھی. تو میں نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں, نامور پہاڑ بھی ہیں, پھر برف بھی ہے, سمندر بھی ہے, سب کچھ ہے, مگر ٹورزم نہیں بڑھتا. کہنا یہ دبئی دیکھا ہے؟ میں نے کہا جی دیکھا. اس وقت دبئی اتنا نہیں ہوا تھا 20-25 سال پہلے جتنا آ جائے. کہنے کہ وہاں کوئی کتنی ریسٹرکشنز ہیں, ان کے اپنے لباسوں کے علاوہ آپ کو کوئی ریسٹرکشن نظر آتی ہے کہ آپ نے زبردستی نماز پڑھنے جانا ہے, قدم قدم پہ کوئی مدد سے فلانا دماغ کا؟ میں نے کہا نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. بار بھی ہے, کلبس بھی ہیں, اور آپ کچھ لوگ جاتے ہیں, کچھ لوگ نہیں جاتے. خیر میں اس لمبی بحث میں نہیں جاؤں گا. پھر انہوں نے کہا کہ دنیا کے جو 10 بڑے پہاڑ ہیں نا, اس میں سے 8 شاید ہمارے یہاں, انہوں نے بتائے. بلکہ انہوں نے تو یہ کہا کہ ایک ہمالا کو چھوڑ کے سارے بڑے پہاڑ دنیا کے ہمارے یہاں ہیں, مگر لوگ جاتے نیپال ہیں, انڈیا. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے کہ بھائی پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے برانڈی چاہیے ہوتی ہے.
وسکی چاہیے ہوتی ہے. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ تو نے لسی پینی ہے, تھادل پینی ہے, شکنجبین پینی ہے, کیونکہ کوئی آپ کا سینس کام کر سکتا ہے کہ -50 ڈگری میں -60 یا -80 کے اندر -80 تک وہ کہتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ کہتے ہیں. اب تو -76 تو یہاں ایسٹ ریجن میں ہمارے امریکہ میں پڑ چکا ہے, اور کینیڈا میں ابھی بھی 10 ہے, اور ابھی 40 اور 50 نارمل تھا وہاں. خیر, تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک کلچر کا ڈفرینس یہاں جو انفلوئنس ہے, یہ 25 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, اور ابھی یقین کریں ہاں مجھے یاد آ گیا کہ 9/11 نہیں ہوا تھا. ان کا کہ اس علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں, جو ان کا کلچر بنا دیا ہے, اور پھر حکومتیں آتی ہیں تو انہیں مضبوط کرتی جاتی ہیں. تو پھر اس کی روشنی میں دیکھیں. بہرحال تو یہ تو میں نے سیاحت پر آپ کو بتایا. اب خان صاحب کی کوئی خاص بات تو میرے خیال میں تو نہیں رہ گئی ہے کہ ہاں پھر خان صاحب نے جو سب سے دلچسپ بات کی, انہوں نے کہا کہ اس بار ٹکٹ پنجاب میں دوں گا, اور میں دے رہا ہوں, کوئی اور نہیں دے رہا, صرف میں دوں گا, میں فیصلہ کروں گا. ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ اس پارٹی میں بادشاہت ہے اور فاشزم ہے, یہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی نہیں ہے, ایسا ہوتا ہی نہیں ہے پوری دنیا میں. پھر انہوں نے ایک نیا انکشاف کیا. انہوں نے بتایا پچھلی دفعہ جو ہے نا ٹکٹ جو ہے نا رشوت لے کر, مال لے کر جو ہے نا لوگوں کو دیے گئے تھے, غلط لوگوں کو دیے گئے تھے, تو اس دفعہ میں نے کسی کو شامل نہیں کیا, میں خود ہی دوں گا. تو لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلا ٹونٹ تو انہوں نے علیم خان پہ اور جہانگیر ترین پہ کیا, جن کے جہازوں میں لوگ بلوائے, بندے توڑے, اتحادی جمع کیے, فوج کے ساتھ ملا کے کیے, اور پھر ساتھ میں انہوں نے پرویز خٹک اور یہ شاہ محمود قریشی, ہمارے فواد چودھری, اور یہ سارے سب پر انہوں نے شک کا اظہار کر دیا کہ یہ تو سب چور ہے. کین یو بلیو اٹ؟ تو یہ ان کے چاہنے والے دیکھیں, میں اس پہ اور کیا کہوں. بارہ میں آتا ہوں مفتہ کی تقریر کی طرف. بہت خوبصورت بات ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, یا جو کچھ ہوا ہے, جو آپ فیس کر رہے ہیں, یہ 75 سال کا رزلٹ ہے, کوئی ایک دفعہ کا نہیں ہے. اور پھر انہوں نے وہاں اشرافیہ ہی بیٹھی تھی, انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ آپ کا جب پیٹرول کم ہوا ہے, بریڈ کم ہوئی ہے, مہنگی ہوئی ہے, اور بجلی اور گیس کا بل کم ہوا ہے, تو آپ کی چیخیں نکل گئی ہیں. ان سے تو پوچھیں جو 75 سال سے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ان کے بارے میں غور کیا, ان کی غربت کے بارے میں 75 سال سے وہ کون سی زندگی جی رہے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں جو چارپائی پہ سوتے ہیں, جو آج بھی ان کی ڈیٹیل تو انہوں نے بتائی, میں بتاتا ہوں, جو آج بھی دھوتی ہی باندھتے ہیں, جن میں بہت سے چپل ہی نہیں پہنتے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے عید کے عید چپل پہنتے ہیں, ان کے گھر میں آج بھی صرف ایک ساگ ہی بنتا ہے یا کبھی دال بنتی ہے, ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے گیس سے, بجلی سے, گاڑی سے, پیٹرول سے. ان کے بارے میں سوچا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہاں حالات ایسے نہیں سدھر سکتے کہ ایک حکومت جائے تو دوسری آنے والی جو ہے نا جانے والوں کو پکڑ لے. اس نے کہا کہ میں سب سے سستا LNG اسٹیشن لے کر آیا, تو چیلنج ہے میرا, مجھے اندر ڈال دیا کیونکہ مجھ سے بیان چاہتے تھے کہ میں خاقانہ برسی کے خلاف بیان دوں. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے ملک میں پہلے 11 سال میں 7 وزیر اعظم بدلے. اس دور میں انڈیا میں IT سے لے کے تعلیم سب پہ کام شروع ہو چکا تھا. آج انڈیا میں 10 سال میں 5 IT انسٹیٹیوٹ لگے ہیں, اور لاسٹ 75 ٹوٹل میں 23 ہیں نامور ترین. اسی وجہ سے گوگل سے لے کے امریکہ کے ہر ادارے میں CEO سے لے کر بڑی بڑی پوزیشنز پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے ٹرین کیا تھا. ہمارے یہاں تو بچے جو اگر IT میں کر بھی رہے ہیں, وہ 3 مہینے کے کورس کیے ہوئے ہیں, آن لائن کام کر رہے ہیں, فری لانسر, جتنا ان کی ایبلٹی ہے اس سے پیسے بنا لیتے ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ جی آپ 55 لاکھ بچے پیدا کرتے ہیں سال میں. کتنے؟ 55 لاکھ. پورا ایک فیصلہ آباد, پورا ایک ملتان شہر پیدا ہو جاتا ہے. وہ کیسے سم اپ ہو رہا ہے, کہاں اکوموڈیٹ ہو رہا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا, ہر طرف انسان ہی انسان نظر آتے ہیں, پورا ایک جنگل بن چکا ہے. اور بس یہ پھر یہ پلاٹوں کے فراڈ ہو رہے ہیں کہ بھئی مرتے مرتے کہیں نہ کچھ کر کے گھر لیتے ہیں نا, پھر سسٹم میں بھی وہ لوگ آتے ہیں, رشوتیں بھی لیتے ہیں, انہی میں سے کود کے جاتے ہیں نا لوگ. یہ باقی یہ جتنے بھی جو آج اشرافیہ بنی ہوئی ہے, اگر 200 سال سے شروع کریں تو ان میں سے تو سب کمی کماری تھے. اگر بات کریں تو انگریزوں کے نوازے سے لے کر ایک ایک پر اگر بات کی جائے تو. بہرحال اب میں آپ کو نئی بات بتاتا ہوں.
55 लाख बच्चा पैदा होता है, ठीक है। मरते कितने? बताता है डेटा कि 1000 पे 7 लोग मरते हैं। 1973 तक 13.2 मरते थे, कम हो के फैसिलिटी बढ़ी है भारत, तो अब 7 मरते हैं। तो लगाकर देखिए साहब 23 करोड़ में कि 2,60,000 65,000 लोग मरते हैं, 55 लाख नए आते हैं। अब जो खास साहब चीज़ें छोड़ गए, मैं आपको वो बताता हूँ जिनके बारे में उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। उन्हें पता ही नहीं कि आबादी क्या मसला है, उन्हें तो इख्तियार चाहिए ना। तालीम क्या मसला है, तालीम के लिए हमारे दोस्त हैं ताहिर मलिक, बस सीनियर जर्नलिस्ट हैं, GNN पे प्रोग्राम करते हैं, आप में से बहुत से जानते होंगे। उन्होंने डेटा दिया है कि पाकिस्तान में म्यारी तालीम के लिए, अगर म्यारी तालीम चाहिए तो 87,587,500 रुपीज़ चाहिए आपको महीने के, देन यू कैन गेट इट। दुनिया का वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जहां सबसे कम बच्चे तालीम के लिए निकलते हैं, उसमें टॉप पर आ गया है। आप अंदाजा लगाइए कि जिस मुल्क में 87,000 रुपये, 87,500 रुपये अगर म्यारी तालीम की मंथली कीमत हो और जहां तनख्वाह 22,000 हो, तो वहां जो कुछ नीलम बशीर कह रही हैं, जो गदर मचा हुआ है, जो डकैतियां पढ़ रही हैं, तो कम पढ़ रही हैं। और फिर क्यों ना पढ़ें जब टीवी ये दिखा रहा हो कि एक तरफ लोग भूख से मर रहे हैं, तालीम से महरूम हैं, आबादियों के जंगल उग रहे हैं, वहां पर तालीमी इदारों के मालकान के बेटों के छछोरों को जो वजीर भी बना दिए गए, उनकी ऑडियां गाड़ियां, उनके पोर्शे, उनके लंबरगिनी गाड़ियां दिखाई, अरबों खरबों की दिखाई जा रही हैं। आप लोगों का यही हाल होना चाहिए, तशद्दुद बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि आपका मीडिया बेशर्मी की आखिरी हद पर उतरा हुआ है कि बड़े बहादुरी से सब कुछ दिखाया जा रहा है अशराफिया को कि ये लो देखो हमारे घर में तो ये गाड़ी है, और उस भूखे नंगे से पूछें जिस घर में बहन बेटी इज्जत बेचकर अपने बच्चों की रोटी पूरी कर रही है, कोई कश्ती में बैठ कर डूब रही है और मर्दों का तो कुछ पता ही नहीं है। मैं इस पर बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करना चाहता कि लोग जो है ना इसे नेगेटिव लेना शुरू कर देते हैं। आखिरी बात मैं सिर्फ आपको ये बताता चलूँ कि फॉरेन पॉलिसी में जो खास आप बात कर रहे हैं ना, टूरिज़्म, ये वो सरमायाकारी और क्या नाम है रीस्ट्रक्चरिंग, उसमें आर्टिकल छपा है दहशतगर्दी के हवाले से कि कैसे ग्रो कर रही है, कैसे बढ़ रही है, कैसे स्पॉन्सर की गई, कैसे अब भी बहुत से ग्रुपों को की जा रही है दुनिया में। उसके बायस भी खौफ फैल रहा है, इनका अपना कारोबारी ज़िंदगी भी ठप पड़ा हुआ है, इनको ना कोई पैसे देता है, ना IMF मुंह लगाने को तैयार है। वो सब उन्होंने एलिब्रेट कर दिया है उसमें कि अपने दोस्त भी नाराज़ हो चुके हैं और पराए भी तो हैं ही हैं नाराज़। और अब हालात ये है कि 1 बिलियन के लिए ढूंढते फिर रहे हैं। पेशावर जैसा इतना बड़ा सानिया हुआ, मगर 2 हफ्ते के बाद इस्लामाबाद में हर चीज़ नॉर्मल थी, बधाई लगता था कि ये कोराम मचा देंगे, और इनको कोई फिक्र ही नहीं है कि इनके मुल्क में हालात क्या से क्या हो रहे हैं। ऐसे में खास तौर से कोई ये पूछे कि जब अमेरिका के नहीं पूरी दुनिया के रिकग्नाइज तरीन पर्चे फाइनेंशियल टाइम जिसमें उनकी करप्शन की कहानी छपी, वहाँ से लेकर ब्लूमबर्ग से लेकर, अगर ये सिनेरियो खड़ा कर रहे हैं तो आपका माशी एजेंडा, क्योंकि आखिरी बात मैंने अभी आपको नहीं बताई है कि खान साहब ने जब ये कहा कि मैं सबसे साथ बैठने को तैयार हूँ, सारी चीज़ें अपनी गिनाई के दलदल से हम कैसे निकलेंगे, फिर कहते हैं देखें मैंने 26 साल एहतिसाब के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून के लिए, इंसाफ के लिए जद्दोजहद की, तो मुझसे लोग कहते हैं मैं अपोजिशन के साथ बैठ जाऊं, मैं इन चोरों के साथ बैठ जाऊं, वो मैं नहीं बैठूंगा। तो उस पर मैंने कहना यह था कि एक लतीफ़ा है कि एक पागल था जो अपने घर में गुफ्तगू करता था कि मैं एक फैक्ट्री बनाऊंगा कपड़े की, और उसमें 1 लाख मजदूर रखूंगा, और उसमें पजामे बनेंगे, शलवारें बनेंगे, उसमें इलास्टिक डलेगा, फिर उस इलास्टिक को निकालूंगा और उससे गुलालें बनाऊंगा और फिर चिड़िया मारूंगा। कुछ अर्से में घर को वालों को अंदाजा हुआ ये पागल हो गया, तो लेके डॉक्टर के पास।
ڈاکٹر سے کہنے لگا میں تو بالکل پاگل نہیں ہوں, مجھے تو یہ پاگل لگتے ہیں کہ میری گفتگو کو پتہ نہیں کہاں سے کہا لیتے ہیں. بہرحال ڈاکٹر نے بھی گفتگو کی کہ تم کیا کیا کرو گے, اور سب آخر میں کہتے ہوئے اس نے پھر کہا کہ میں جی الاسٹک نکالوں گا پجاموں سے, غلیلیں بناؤں گا اور چڑیا ماروں گا. انہوں نے اندر کر دیا, انہوں نے کہا اس کو بند کر دو, پاگل ہے یہ. 6 مہینے کے بعد بلایا, بظاہر بالکل ٹھیک ٹھاک نارمل گفتگو کر رہا ہے. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں, آپ میرا جب چاہیں ٹیسٹ لے لیں. انہوں نے کہا اچھا تمہیں بتاؤ کیا کیا کرو. کہنے میں پہلے کالج میں داخلہ لوں گا, پڑھائی کروں گا, اور اپنے گھر والوں کو جو ہے نا تھوڑا ریلیکس دوں گا, ان کے ساتھ گھومنے پھرنے جاؤں گا, اور پھر میں کاروبار شروع کروں. کیا انہوں نے کہا میں کپڑے کا کاروبار کروں گا, میرا باپ بھی کپڑے کا کاروبار کرتا تھا, میں پجامے بناؤں گا, شلواریں بناؤں گا, اس میں الاسٹک ڈالوں گا, اس الاسٹک کو نکالوں گا, غلیلیں بناؤں گا اور چڑیا ماروں گا. مطلب آخر میں آ کے کہ اتفاق رائے ہونا چاہیے, سب کو ساتھ بیٹھنا چاہیے, اور اس کے بغیر کوئی قوم ایسے حالات سے نہیں نکل سکتی اور ایک دن میں نہیں نکل سکتی. اور میں انہیں معاف کرنے کو تیار ہوں جنہوں نے مجھ پر حملہ کیا, مگر اپوزیشن کو نہیں چھوڑوں گا. ان کے تو میں چھوڑوں گا ہی نہیں. مطلب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں بندوق ہے, جن کے, اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے پھر دوبارہ مارنے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں, اور مجھے ان کے نام بھی پتہ ہے, اور میں جلسے کے لیے نکلوں گا, مگر میں ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں. میں اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, کیونکہ ان اداروں کی تو ضرورت ہے, ان کے ہاتھ میں بندوق بھی ہے, اور ڈر کے ہی اب یہ میسج بھی دے رہے ہیں, کیونکہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے مار دیں گے. اچھا میں ساتھ میں آخر میں یہ بھی درست کرتا چلوں کہ ایک طرف تو اپوزیشن کے ساتھ تو نہیں بیٹھیں گے وہ, کیونکہ اپوزیشن والوں کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے, وہ ادارے نہیں چلاتے ہیں, وہ آرمی چیف نہیں ہے ان میں, اور ان میں سخت نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کو گرفتاری کر سکیں. خان صاحب کو تو اب یقین ہو گیا نا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک تو اداروں کے بغیر تو یہاں کوئی چلتا ہی نہیں ہے نا. آپ دیکھیں نا کہ نیب کی جو بھی تقرری اس نے ثابت کر دیا. پھر دوسرے خان صاحب بیک ڈور سے تو باتیں کرتے نا کہ اب کوئی مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. کل میں نے آپ کو سارا بتایا تھا, اب اس میں کریکشن بھی کر دوں جاتے جاتے. بہت لمبا پروگرام ہو گیا, مگر بہت دلچسپ بھی ہوگا آج کا, کہ خان صاحب نے جو کل کہا تھا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں, اور کیوں نہیں بیٹھ رہا کہ وہ نہیں بیٹھ رہے. انہوں نے کل ایک بات اور کہی تھی جو میڈیا میں کوٹ نہیں, انہوں نے کہا کہ میری ناراضگی اسٹیبلشمنٹ سے بظاہر کوئی نہیں ہے, مگر شکایتیں تو ہیں کہ جب صفدر کے کمرے میں, مریم اور صفدر کے کمرے میں کراچی میں بلاول اگر باجوہ کو فون کر دے, آرمی چیف کو کہے کہ اس سیکٹر کمانڈر کو جس نے یہ بندے گھسڑے اسے نکالیں, اسے برطرف کر دیتا ہے آرمی چیف, اس کا تبادلہ کر دیتا ہے. مجھ پر ڈرٹی ہیری جنرل فیصل نصیر ISI کے میجر جنرل ہے میرے خیال میں, کہ انہوں نے مجھ پر حملہ کروایا, میں نے اتنا شور مچایا, میرے کہنے پہ تو کچھ نہیں کیا. یہ لڑائی ہے, اور اب پھر کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ حملہ ہونے والا ہے, مگر وہ ان سے صلح کرنے کو تیار ہیں, مگر اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, کیونکہ وہ جمہوریت کو مانتے ہی نہیں ہیں. ٹکٹ خود دے رہے ہیں اکیلے, کیونکہ وہ عقلِ کل ہیں, پورے پاکستان کو سمجھتے ہیں, ایک ایک بندے کے بارے میں ان کو پتہ ہے, اور وہ کسی کی. اچھا لوگ ان کے ساتھ تو یوں لگے ہوئے ہیں نا کہ ان کی پاپولرٹی نظر آ رہی ہے. تو ایک صاحب مجھے کل کہہ رہے تھے کہ ان کی پاپولرٹی دیکھ کے لوگ پیچھے لگے ہیں ٹکٹ لینا, ان کو تو پتہ ہی سب پاگل آدمی ہے. خدا کی قسم مجھ سے ایک آدمی نے, جس بہت پڑھے لکھے انسان نے مجھ سے کہا یہ پاگل ہے, سب کو پتہ ہے, ان کی اپنی پارٹی میں لوگوں کو پتہ ہے, مگر اس کی پاپولرٹی کی وجہ سے وہ کہاں جائیں, اور ٹکٹ مسلم لیگ سے تو نہیں ملے گا. اتنے 10 سال لگائیں یا 5 سال لگائیں یا 2 سال لگائیں, یا پیسے والے ہیں. خیر آج کا ویڈیو بہت طویل ہو گیا, انشاءاللہ آپ سے کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.